अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे सब लोग। अच्छा। हमने इसरा व मेराज का वाकया स्टार्ट किया था। ठीक है। और उसके बाद फिर इसके सबसे पहले तो हमने तारीख पे जो इख्तिलाफ है उसके ऊपर गुफ्तगू की थी कि इसकी फिक्स तारीख अल्लाह ताला ने नहीं कहीं भी बयान फरमाई। अच्छा। और दूसरी और इवन मंथ तक मेंशन नहीं है, ना किसी कुरान की आयत में, ना किसी सही हदीस में, ना किसी ज़ईफ हदीस में, कहीं भी इसका मंथ भी मेंशन नहीं है। अच्छा। उसके अलावा जो है फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सातों आसमान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहि सलाम के साथ गए थे, तो किन किन अंबिया अलैहिम सलाम से मुलाकात हुई थी उनकी। ठीक है। बस हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इंशाल्लाह उसके आगे हम रीड करेंगे। तो कोई रीड करना चाहेगा उसके आगे? जी, मैं रीड कर देती हूँ। अच्छा। पेज नंबर 199 के टॉप से स्टार्ट लेती हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पर ले जाया गया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। ठीक है। इस तरह सातों आसमान को हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैत मामूर को जाहिर किया गया। अच्छा। अब सिदरतुल मुंतहा और बैत मामूर के बारे में जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली शेयर कर सकते हैं आप लोग। सिदरतुल मुंतहा जहाँ तक मेरी नॉलेज है एक बेरी का दरख्त है। मेरे ख्याल से जो बिल्कुल सेवेंथ आसमान की मतलब बाउंड्री पे जाके लगता है मेरे ख्याल से। अगर कोई क्लियर करना चाहे तो प्लीज क्लियर करिएगा। और जो है उससे आगे फिर अल्लाह ताला की मखलूकात यानी हजरत जिब्राईल अलैहि सलाम ने वहां तक का ही सफर किया था। और उससे आगे का सफर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले ही किया था। अच्छा। और बैत मामूर जो है वो अच्छा। और सिदरतुल मुंतहा की एक और चीज, जो पत्ते हैं उसके, वो कुछ इस तरह से तशबीह दी जाती है कि जैसे हाथी के कान होते हैं ना, बड़े बड़े, इस तरह के उसके पत्ते हैं। तो फिलहाल मुझे ये इन्फॉर्मेशन याद आ रही है। मैं देखूंगी कोई हदीस या आयत इससे रिलेटेड हो तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगी। अच्छा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैत मामूर को जाहिर किया गया। अब ये जैसे अल्लाह ताला का घर एक जमीन पर है, खाने काबा, तो बिल्कुल इसके ही टॉप पर जो है ऊपर आप सातों आसमान को जैसे क्रॉस करते हैं वहां पे अल्लाह ताला का घर है जहाँ पे फरिश्ते तवाफ कर रहे होते हैं। और एक वक्त में 70,000 फरिश्ते तवाफ कर रहे होते हैं। और एक जैसी टर्न उनकी आ जाती है, एक तवाफ का चक्कर कंप्लीट होता है, तो उसके बाद फिर वो दोबारा कयामत तक उन फरिश्तों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि वो बैत मामूर का तवाफ करें। फिर एक नया सेट ऑफ 70,000 फरिश्ते आते हैं, वो उसका तवाफ करते हैं, फिर उनको भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितने ज्यादा फरिश्ते हैं जो मुसलसल तवाफ कर रहे हैं, और फिर वो हर दफा न्यू सेट ऑफ फरिश्ते होते हैं, वो तवाफ कर रहे होते हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे होते। सही। अच्छा। फिर हाँ, खुदाए यहाँ पे हम्म, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को उनकी असल शक्ल में भी देखा था। अच्छा। उससे जमीन पे हम्म, नहीं देखा था उनको उनकी हम्म, असल शक्ल में? नहीं, जब उधर पहुंची। अच्छा, वहां पे देखा था। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम्म। फिर खुदाए जब्बार जल्ला जलालहू के दरबार में पहुंचाया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब हुए कि दो कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। यानी इतना ज्यादा नजदीक चले गए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दो कमानों का जितना फासला होता है ना, या तो उसके बराबर फासला रह गया था या उससे भी कम। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर वही फरमाई, जो कुछ के वही फरमाई, और 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे, तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 नमाजों का। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। अपने परवरदिगार के पास वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ का सवाल कीजिए, यानी उसमें कमी का सवाल कीजिए, जो जितनी नमाजें हैं ना। अच्छा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, गोया उनसे मशवरा ले रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبار تبارک و تعالی کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا. بعض ترک میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے. اس نے 10 نمازیں کم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے لائے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے. یعنی اور تخفیف جہاں تک میری نالج ہے یہاں کسی چیز کو ہلکا کرنے کے سینس میں آتا ہے. تو مطلب اور جو ہے نمازیں کم کرنے کا سوال کیجیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی. اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، یعنی کہ یہ 5 نمازوں کو مزید کم کرنے کا مشورہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکویسٹ لے کے جائیں کہ 5 نمازوں سے اور زیادہ کم کر دیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں، یعنی کہ اس بات کو ہی فائنل مان لیتا ہوں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی، یعنی آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. جی اس پیراگراف کو کوئی ایکسپلین کرنا چاہے گا؟ کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جی جی مریم. ہاں وہی بڑا واضح بتایا ہوا کہ کس طرح نمازیں 50 پہلی دفعہ ہوئی تھی اور 5 تک جو ہے وہ کم کرتے کرتے جو ہے نا پھر 5 کا حکم فائنلی ہو گیا تھا یہ پہ. کئی دفعہ چکر لگا تھا نا میرے خیال سے 50 کے بعد تھوڑی ہاں اور کم تھی تھوڑی اور ہے نا. ہاں وہ حضرت موسیٰ ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کی قوم جو ہے یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، یہ آپ کم کروائیں اور کم کروائیں، یہاں تک کہ 5 پہ بھی وہ کہہ رہے تھے. اور ہم نے ثابت کر دیا کہ واقعی 5 نمازیں بھی بھاری ہیں ہماری قوم پہ. واقعی میں. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے خیال سے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو وہ اپنی قوم کو پانچ کے بعد بھی جب کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے مزید تخفیف کروانے کی. تو پھر اور اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ نماز 5 ہوگی لیکن اس کا اجر وہی 50 کے برابر ہوگا. بالکل یہ بھی صحیح ہے واقعی میں. بس اللہ تعالیٰ بھی توفیق نصیب فرمائے کہ جو 5 نمازیں کر دی گئی ہیں اس کو ہم لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور اس میں دل لگائیں اور اس چیز کو نا سمجھنے کی کوشش کریں ڈفرینٹ اسکالرز سے، ڈفرینٹ علماء سے، کہ مطلب کس طرح مطلب کیا اسٹریٹجیز یوز کی جا سکتی ہیں جس سے ہمارا نمازوں میں دل لگے. مطلب ہر چیز خود بخود تو نہیں ہوتی، سیکھنا پڑتا ہے نا، لرن کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہم لوگ کیا مسنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں ہمیں مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں. اب آگے کھانا کیا پکانا ہے یا آگے کہاں جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے، اتنی طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں. تو ہم ان سے فائٹ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صحیح تو بالکل وہ نہیں ہے نا ہمارے کہ لیے ہم یہ بوجھ بن گیا نا. لیکن ادھر تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ دیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے. اوہ سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ دیکھیں ظاہر بات ہے ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں تو ظاہر بات ہے بتایا گیا اور ہے بھی ایسے کہ یہ اللہ سے ملاقات ہے تو وہ یہ ایک طرح کا تحفہ تھا. لیکن وہ ظاہر بات ہے بوجھ بن گیا اور پھر کچھ واقعی میں. اور ہم لوگ کہتے ہیں نا یار بس نماز پڑھ کے فارغ کر لوں جلدی سے، ہمارے منہ سے بھی اس طرح کے کلمات نکل آتے ہیں جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے. نماز کو مطلب اس کو سمجھا جائے نا اگر نماز کی اصل روح، جیسے کہتے ہیں نا نماز مومن کی معراج ہے، میرے خیال سے یہ حدیث ہے نا. اب اس کو اگر سمجھے نا کسی علماء سے کہ کس طرح سے مطلب مومن کی معراج ہے، اس کا میننگ کیا ہے، تو واقعی ہمیں فیلنگ آئے. اور سورہ فاتحہ میں بھی یہی کہا گیا ہے نا، حدیث ہے کہ جو ہے جب ہم ایک ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک آیت کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے نا ملاقات ہے ایک طرح سے نماز. تو اس چیز کو انشاءاللہ ہم اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمارا بہت دل لگے نماز میں نا. اور واقعی میں اگر ہم پہ یہ فرض نہیں کی جاتی تو 5 وقت کی ملاقاتیں ہم کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہماری فطرت کے اندر ہے نا ہر چیز کو ٹالنا کہ ہاں چلو آج نہیں کل کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ 5 دفعہ ہمیں کھڑا کرتے ہیں اپنے سامنے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر ماشاء اللہ سے. اور جو ہے فرحین جی جز 18 قرآن پاک جز 18 اگر دیکھیں اس کا سٹارٹ ایسے ہی ہوتا ہے قد افلح المؤمنون کہ مومن کون سے لوگ ہیں. اس میں بتایا گیا آگے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور فیو آیات کے بعد پھر بولا گیا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. 2 دفعہ اچھا یہ اس بات.
यानी एक पारा नंबर देखो 18 की बात करें। जी जी पारा अच्छा 18 अच्छा और उसमें एक आयत में खुशू का बोला गया कि नमाजों में खुशू करते हैं, और एक जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यानी कि हिफाजत में ये कि उसके टाइम पे भी पढ़ना सारा कुछ आ जाता है, हम्म और जैसे बोलते हैं अव्वल टाइम में नमाज को पढ़ना वो सबसे अफजल है। ओह सुभान अल्लाह, जबरदस्त रिच इन्फॉर्मेशन आपने दी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जज़ाकिल्लाह। चले आगे चलते हैं, एक सेकंड। अच्छा आखिरी जुमला पढ़ देती हूँ। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद कुछ दूर तशरीफ ले गए तो निदा आई कि मैंने अपना फरीजा नाफिज कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ कर दी। इसके बाद इब्ने क़य्यम ने इस बारे में इख्तिलाफ जिक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब तबारक व तआला को देखा या नहीं। फिर इमाम इब्ने तैमिया की एक तहकीक जिक्र की है जिसका हासिल ये है कि आंख से देखने का सिरे से कोई सबूत नहीं और ना कोई सहाबी इसका कायल है। और इब्ने अब्बास से मुतल्लकन देखने और दिल से देखने के जो दो कौल मनकूल हैं, मुतल्लकन देखने जैसे मेरे ख्याल से इसका मीनिंग होगा वाक़ियतन, जैसे सही मायनों में देखा जाता है ना, और दिल से देखने के जो दो कौल आए हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से, तो उनमें से पहला दूसरे के मनाफी नहीं, यानी पहला दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, उसे सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इमाम इब्ने क़य्यम लिखते हैं कि सूरह नजम में अल्लाह ताला का जो ये इरशाद है, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो नजदीक आया और करीब तर हो गया, तो ये इस कुर्बत के अलावा है जो मेराज के वाक़े में हासिल हुई थी। क्योंकि सूरह नजम में जिस कुर्बत का जिक्र है उससे मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुर्बत तदल्ली है, जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है, और सयाब भी इसी पर दलालत करता है। इसके बरखिलाफ हदीस से में जी जी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इसके बरखिलाफ हदीस मेराज में जिस कुर्बत तदल्ली का जिक्र है उसके बारे में सराहत है कि ये रब तबारक व तआला से कुर्बत तदल्ली थी, और सूरह नजम में इसको सिरे से छेड़ा ही नहीं गया, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, और ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अपनी शक्ल में 2 मर्तबा देखा था, एक मर्तबा जमीन पर और एक मर्तबा सिदरतुल मुंतहा के पास। वल्लाहु आलम। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है कि वाकईतन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा जैसे नॉर्मली देखा जाता है, या दिल की नजरों से देखा, या इस तरह से थोड़ा सा इख्तिलाफ की जो बातें हैं वो जिक्र हुई हैं। इस दफा भी नहीं नबी लेकिन सल्लल्लाहु नहीं जी लेकिन ज्यादा हदीसें यही है कि मेरे ख्याल से है ही यही कि अल्लाह ताला को नहीं इस तरह नहीं देखा। ये एक वाकया है कि कुछ लोग आपस में इस बात पे बहस कर रहे थे, फिर वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए, तो हजरत आयशा ने कहा कि कभी नूर को भी कभी कोई देख सकता है। तो इस उन्होंने ये तरह भी बोला था कि जिसने ये बात की तो उसने बुहतान बांधा, झूठ बांधा ना। हाँ, हजरत अली का भी यही है कि उन्होंने भी कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा इस तरह, अच्छा, मतलब ये सही अलौकिक में। अहादीस हाँ आपको जिक्र कर रहे हैं। हाँ, आप सर्च हाँ कर जी। सकते हो उसमें। हाँ और ठीक है, सही है। सिस्टर फहीन, ये दूसरी बात जो आई है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 दफा देखा। जो फर्स्ट टाइम था वो जमीन में, ये बोला ना कि एक मरतबा जमीन पे, ये जी उस जी टाइम था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पे जाते होते थे, बिल्कुल हम्म स्टार्टिंग में। उसके बाद ईद आसमान वाला पे दिन देख था, शवाल फर्स्ट की। उस टाइम वो जब वहां से आ रहे हैं अपने घर को, वहां ही उन्होंने देखा था वो साथ अपने 600 विंग्स को फैलाए हुए देख, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के फिर वो अपने घर आए थे। उस टाइम फर्स्ट टाइम देखा अच्छा था अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ओह, सुभान अल्लाह। सही, जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोग की भैया, नॉलेज के लेवल पे रश्क आता है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए कि ये और सब मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे सोच पे रश्क आता है कि आपने ये ग्रुप का सोचा और हम लोगों को इकट्ठा किया, तो आपके लिए सारे रिवार्ड्स भी हैं और दुआएं भी हैं, ऑनेस्टली मुंह पे नहीं बस कह अल्लाह रही। ताला नबी छोटी छोटी वसल्लम की नेकियां ना अल्लाह ताला यही तो जी अच्छा, जी मरियम, मैं अल्लाह कह ताला रही बस हूँ ये कि छोटी ये छोटी वाकया नेकियां जो जो है हम ना, कोशिश कर रहे हैं कबूल फरमाए। जी मरियम।
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اتنا بھی نہ بڑھا دو کہ بالکل اللہ کے قریب یا اس طرف لے جاؤ، اور اتنا بھی نیچے کر دو کہ آپ سمجھو کہ یہی ہر وقت مجھ سے نکلتا جائے کہ وہ ایک عام انسان تھے، عام نہیں، ایسے نہیں ہے وہ صحیح، بالکل بھی ایک عام، انہوں نے خود بھی ایک دو واقعات پہ کہا ہے کہ میں کہیں تم جیسا ہو سکتا ہوں، مطلب میرا اور تمہارا تھوڑا فرق ہے، اور اتنا بھی نہ بڑھا دو کہ بالکل اللہ ہی بنا دو، ناز باللہ۔ تو وہ ان کی جو ایک بالکل لمٹ بالکل۔ ہے نا، ہاں، وہ آپ کو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم کے اور دیکھیں نا مقام جس اور ان طرح کی۔ سے وہ جو گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا گیا تھا، وہ کیا کسی عام انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ شیطان والا جو ہوں، وہ حصہ ہے سب سے وہ زیادہ تو یہ اس طرح۔ معراج کا واقعہ جو ہے نا، یہ آپ کو اس بات کی وہ دیتا ہے دلیل کہ بھئی کیا ان کا رتبہ تھا، کہ جس طرح انہوں نے سفر کیا سب۔ مطلب فرشتے بھی ادھر تک ہوں، نہیں جا سکے جہاں تک وہ چلے گئے تھے، ہاں، تو یہ معمولی بات ہے کیا؟ صحیح، بالکل ہوں، جزاک اللہ، صحیح کہہ رہی ہیں واقعی میں۔ لیکن اتنا اور بھی وہ نہ لوگ بڑھا دو کہ اللہ ہی بنا دو کہ بھئی آپ تو، لوگ اس پہ ہاں، بہت یہ بحث بھی کرتے بہت ہیں نا۔ امپورٹنٹ بات ہے، ہاں بالکل۔ کہ اور بس یہ مریم، یہ جو نعت کے کلمات اکثر آپ غور کریں ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ شرک کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہاں اتنا ایسے ہی غلو نا، ہو جاتا ہے۔ ہاں، بالکل، تو یہی ہوا ہوگا نا اکثر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں، ساتھ، تبھی تو ان کو پھر کتنے لوگ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا، تو یہ آہستہ آہستہ ہی چیزیں بیٹا، بڑی ہوں ہاں، گی نا، غلوف سے ہی سٹارٹ ہوا ہوگا نا معاملہ تو۔ بالکل، اللہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اس حد تک نہیں بڑھا دینا، کہ جیسے یہود و نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا اور وہ بنا دیا، کہ وہ اہمیت دی کہ اللہ کے برابر کر دیا، پھر وہی شرک ہو جاتا ہے۔ اور جتنے بھی میلاد میں اور جگہ پہ یہ یا نبی کر کے وہ جو پکارا جاتا ہے کہ نبی ہمارے ہر چیز کی دوا کرنے والے، ہر علاج کرنے والے، ہر دعا کو قبول کرنے والے، یہ اور تمام وہ شرکیہ کلمات۔ بولیں بولیں، سوری۔ جی، جی جی مریم بولیے، کیا کہہ رہی جتنی دفعہ پکار کے نبی سے پکار کے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہماری ہر چیز کا پورا کرنے والے ہیں، کر کے زیادہ تر اس میں وہ ہوتی ہے، نعتوں میں آتی ہے، تو یہ چیز بالکل شرکیہ ہے۔ اور ہم لوگ اتنے آرام سے کرتے ہیں کیونکہ ہم محبت اتنا کرتے ہیں، تو وہ نبی کو ہر وقت اسی طرح پکارتے ہیں اور انہی کو سمجھتے ہیں وہی سب کچھ کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ان کے پاور میں کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹھیک ہے، بالکل انسان کی طرح بھی نہیں ہے، اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی جو اہمیت ہے وہ اس کو سمجھ کے ہم کو اتنی ہی حد تک رکھنا چاہیے بس۔ ہاں دیکھیں نا، اس واقعے میں جو ہے آپ کو بڑا وہ دونوں انتہا پہ مل جاتا ہے کہ یہاں تو آپ اتنا گرا دیتے ہو کہ آپ کہتے ہو نہیں یہ تو خواب تھا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مطلب اتنا فاسٹ سفر تھا نا کہ جب وہ واپس آئے تھے تو ان کے گھر کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، تو وہ جو ہے وہ یہاں تو اتنا گرا دیتے، نہیں نہیں یہ تو خواب ہو سکتا ہے، بھائی یہ کیسے حقیقت میں ہو سکتا ہے، ایک بندہ کیسے، ایک بشر کیسے یہ سفر کر سکتا ہے۔ یہاں آپ اتنا بڑھا دیتے ہو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں تو آپ کہتے کہ بھائی نہیں نہیں، لوگ انہوں نے تو ایک دیکھا اللہ تعالیٰ کو، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھ سکتے تھے، اور کون دیکھ سکتا تھا۔ تو یہ اس میں ہے نا کہ آپ اپنی سوچ کی لمٹ کیسے بڑھاؤ، کیسے کم کرو۔ وہ بالکل ایک درود بھی پڑھتے ہیں، آئی تھنک درود تاج یا کچھ ایسے پڑھتے ہیں، اس میں بولتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اور نور فرشتوں کو بولا گیا کہ وہ فرشتے نور ہے، انسان تو نہیں ہے، تو وہ انسانیت سے ان کو علیحدہ ہی کر دیا، ویسے بھی کر دیتے ہیں۔ اور حالانکہ بالکل کلیئر صحیح۔ آتا ہے کہ سورۃ کہف کی آخری آیت ہے، اس میں ہے کہ میں انسان ہی ہوں، بشر ہوں، بولا گیا ہے آف کورس، اور فرق یہ ہے کہ میرے پہ وحی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس میں بھی میں وہ بھی اس کا ترجمہ ریڈ کر دیتی ہوں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ دیکھیں نا کتنے سارے لوگ اس چیز کو بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، وہ جس طرح چاہیں بانٹے۔ تو باقاعدہ انہوں نے فرمایا قرآن میں ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسری بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اتنی کلیئر کٹ آیات ہیں، بس اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، کہاں تک ہم نے پڑھا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے۔
ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا نا سدرۃ المنتہا کے پاس جب وہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ تو پہلا جو واقعہ شق صدر کا تھا وہ میرے خیال سے اس وقت تھا نا جب بچپن میں وہ کھیل رہے تھے، جب وہ بی بی حلیمہ کے پاس تھے تو وہاں پہ وہ کھیل رہے تھے، تو بچوں نے پھر اندر جا کے بتایا تھا نا کہ اس طرح سے شق صدر کا ہاں یعنی سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ وہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا، پھر اب یہ سیکنڈ ٹائم بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے۔ اچھا مریم جو اس دن آپ ذکر کر رہی تھی اور کہ شرانٹی کہہ رہی تھی آگے آئے گا وہی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت پا لی۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح، یعنی کہ ہماری فطرت سلیمہ جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا انسان کی، تو میرے خیال سے وہی بتایا گیا کہ اس کے مطابق ہی انہوں نے دودھ اور شراب میں سے جو بہتر مشروب تھا دودھ کو پسند فرمایا، اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ شراب کو پسند فرماتے تو پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی، یعنی کہ 2 بالکل جیسے ہم لوگ نارملی نہریں دیکھتے ہیں اس طرح سے 2 نہریں دیکھی اور 2 باطنی۔ اب اس کو میرے خیال سے آگے ایکسپلین کیا گیا ہوگا۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھی، اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوں گے، یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت ہے، واللہ عالم۔ اس کو کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ 4 نہریں وہاں سے جنت میں دیکھی تھی انہوں نے، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ اچھا، ظاہری نہروں کا بتایا گیا کہ نیل و فرات کی تھی، صحیح، وہ وہاں سے جنت سے بہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، مالک داروغے جہنم، صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک داروغے جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی، یعنی کہ جو گیٹ کیپر کہیں گے جہنم کا، داروغے جہنم کو میرے خیال سے، جی صحیح، جی ہاں تو وہ ہنستے نہیں تھے، اور ان کے چہرے پہ ظاہر ہے وہ جہنم کا منظر ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہاں کے جو گیٹ کیپر ہوں گے ان کا پھر انسان خود سوچ سکتا ہے کہ فرین کیسے آپ وہ یہ اب جو پڑھو گی نا ہوں سارا، تو اس میں بے شک اتنی ایکسپلینیشن نہ ہو، اس لیے کہ یہ سارا منظر کھینچا گیا ہے، بتایا گیا نا سارا، تو وہ بس بتایا گیا کہ آپ ادھر گئے تھے تو اس طرح یہ دکھا تھا، آگے جو پڑھتی جاتی ہے سارا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے۔ آپ صلی اللہ علیہ اچھا اور کوئی اگر آگے پڑھنا چاہے گا تو پڑھتے، نہیں تو میں کنٹینیو کر لیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں۔ اچھا، جہنم کا بھی نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ صرف امیجن کریں انسان ایسے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی کوئی باتیں آ رہی ہوں نا، ہم ریڈ کر رہے ہوں، وہاں پہ بندہ بس پڑھتا نہ چلا جائے جب اکیلے میں ہو، تو وہاں پہ نا تھوڑی دیر رکے اور اس چیز کو ویژولاائز کرے، امیجن کرے، اور صرف سوچے اس کو نا کہ حقیقتاً وہ کیسا، مطلب جا کے نا دل کو لگ رہی ہوتی ہے بات۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے تھے تو ان کے جو ہونٹ تھے، ہونٹ تھے، وہ اونٹ کے ہونٹ، کیسے موٹے موٹے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں نا، اگر انسان کے ہونٹ کی جگہ اونٹ کے ہونٹ فکس کر دیے جائیں تو صرف امیجن کریں کتنی تکلیف دہ چیز ذہن میں آتی ہے نا۔ اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں کے جیسے انگارے، ٹھیک ہے نا، انگارے جیسے آگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اتنے پتھر کے ٹکڑوں کے جیسے انگارے منہ میں ٹھوس رہے تھے، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک چیز باڈی کے اندر جاتی ہے، اسے باہر نکلنا ہوتا ہے، تو پخانے کے راستے سے وہ جو پتھر کے ٹکڑوں کے جیسے انگارے تھے وہ باہر نکلتے چلے جا رہے تھے، اور پروسیس ہو رہا تھا، اور یہ ان کا بتایا جا رہا ہے جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں نا۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قیامت سے پہلے ہی یہ تو سارے انجام دکھائے گئے نا، تو قیامت سے پہلے ہی یہ سارا کتنے جو بڑے بڑے گناہ ہے نا،
ان کے انجام دکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کے بتائیں کہ ان سے بھی خاص طور پہ یہ بچیں، اس لیے کہ اس کے انجام بہت ہی برے ہیں ان گناہوں کے. مطلب وہ پہلے سے ہی ان کو دکھا دیا گیا نا، اور انہوں نے آ کے اپنی قوم کو بتایا بھی. تو ان کو کچھ چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ہی بتائی گئی کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن سے آپ نے اپنی قوم کو بتائیں، کہ اس کا انجام بھی دکھا دیا گیا ان کو پہلے سے. انجام بھی سزاؤں کے مطابق ہے، جیسے انسان کا نے جو ہوں عمل کیا اس کے ریلیٹڈ ہی وہ سزائیں ہیں. کہ جیسے یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو وہ جیسے کھانا ہے اس کے حوالے سے ہی وہ پنشمنٹ بھی اس حوالے سے ہی ہے. کہ جیسے پیٹ کے اندر فوڈ جا رہی ہے تو وہ مال کھایا، جو پنشمنٹ مل رہی ہے وہ بھی اسی حوالے سے، اور آگے بھی اسی طرح ہی آئیں گی. السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی. جنہوں نے بولا 1 منٹ ویٹ کریں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی 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 جی. اچھا بس یہ ضرور ڈسکنیکٹ ایک دفعہ ہوتا. 1 سیکنڈ میں شیئر کر دیتی ہوں. اور یتیموں کا جو یہ مال کھانے والی بات ہے، اس کو مطلب میرے خیال سے اتنا جو ہے کلیئر نہیں ہو پا رہا ہوتا. جو ظاہر ہے جو اس طرح کی انٹینشن نہیں رکھتے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے کوئی یتیموں کا مال کھا لیتا ہے. لیکن میرے خیال سے اس میں بھی وہی ہوتا ہے نا کہ اب چھوٹے بچے ہیں تو انہیں کیا پتا چلے گا نا، تو تھوڑا بہت لے لیا. اور اس میں وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم ان کو پال بھی تو رہے ہیں تو ہمارا حق بھی تو بنتا ہے. تو ٹھیک ہے، واقعی میں یہ بھی میرے خیال سے کوئی حدیث میں یا کسی آیت میں بیان ہے کہ واقعی تھوڑا بہت رائٹ، لیکن اس میں بھی بہت دیکھ بھال کے اور بہت کیئرفل ہو کر وہ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو اس لیے جو ہے مطلب جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس دنیا کے، ان میں ہر چیز کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. جہاں کوئی شک و شبہ ہے وہ دیکھیں قرآن نا، و حدیث سے یتیموں مدد کی ہے، جو علماء سے. وراثت میں خاص طور پہ یتیموں کی اگر وراثت میں کوئی حصہ بنتا ہے تو ان کو نہیں دیا جاتا کہ نہ دیں. ہاں خاص طور پہ ہاں یہ کہ مطلب یہ تو بہت چھوٹے ہیں یا کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی بات بہانہ نکال ہی نکال لیتے ہوں لیتے گے. ہیں. ہاں وہی نا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت وہ نصیب بہت فرمائے. ذمہ داری سے رکھنا چاہیے بلوغت تک. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے تو ان کے ہاتھ میں وہ پیسہ نہیں دیتے کہ وہ ویسٹ نہیں ہو جائے یا کوئی ان سے لے نہیں لے. تو اس لیے اس پیسے کو کسی ایماندار آدمی کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کی کفالت کر رہا ہے تو اور غریب ہے تو وہ اس مال میں سے ایک معروف طریقے پہ اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. ایک تھوڑا بہت حصہ اس کا اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے اگر کفالت کر رہا ہے وہ. یہ ہے اجازت دین میں. ہاں اس کی اجازت ہے. ہاں جی بالکل، کوئی باقاعدہ کلیئر کٹ اجازت ہے میرے خیال سے مینشنڈ ہے بھی. ایسے ہے قرآن میں. آپ صلی لیکن اللہ علیہ وآلہ یہی سمجھ کے بہت زیادہ بھی بعض لوگ ان کا مال جو ہڑپ کرتے ہیں تو ان کو پھر جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں، وہ بچہ وہ تو دل سے دیکھ نہیں آواز رہا آ جاتی ہے. سمجھ آ جاتا ہے واقعی میں کہ بس اتنا منیمم لیول پہ جسے کہتے ہیں نا کہ بس اتنا، لیکن وہ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے. اچھا اب دوسرے اس کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے. اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. اچھا ان کے بتایا گیا ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنا مشکل تھا ان کے لیے. اور آل فرعون کو جب آگ پر پیش کیا جاتا تھا تو اچھا آل فرعون کا ابھی بھی ہے نا کہ مطلب ابھی بھی ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح سے بات ہے نا. یعنی کہ قیامت کے بعد تو ظاہر ہے وہ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، لیکن ابھی بھی میرے خیال سے ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. ایسی کوئی بات ہے؟ میری آواز جا رہی ہے؟ ہاں پتہ نہیں، میں نے نہیں اچھا پڑھا، کسی اور کو پتہ ہے. لیکن ایسے بھی ہے نا کہ قبر سے ہی انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. قبر سے ہی عذاب قبر جیسے ہوتا ہے. تو جیسے انسان ہوتا ہے کوئی نیک ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. جو جہنم والے اور جیسے جو نیک لوگ ہیں علیشین میں ہوتے ہیں
اور جو ایسے ہوں خدا اللہ معاف کرے وہ یہ لیکن یہ عالم ہے کہ برزخ سود کا جو ہے نا، اپنا سود جو ہے یہ ہاں ہاں ادھر سے ہی جی جی یہودیوں کے بتائیے. اس میں سے سود کا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن دیکھیں کامن پورے ہر جگہ بینک بنے اور پھر اب جو ہے بنا دیے گئے اسلامک بینک، اس میں ایک ایک پورشن، چاہے امریکن بینک ہو، چاہے برٹش ہو، چاہے پاکستانی، وہ چونکہ اس میں فائدہ بہت ہے تو سب نے کھولا ہے، لیکن اس سے اپنے کو بچانا بہت بہت مشکل ہے. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور سود نہیں لیتے، بہت اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے. اور دیکھیں یہ سزائیں جو ہیں اس میں دکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ وہ آ کے اپنی امت کو پوری سزائیں بتائیں. اس کا مذاق بنا کے لوگ جو ایسے ٹال دیتے ہیں، اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ ایک ایک سزا کو دیکھیں کہ یہ ہوگا، خدا نہ خواستہ ہم اس میں نہ ہو. اس چیز سے ہمیشہ یشوانٹی پناہ مانگنا چاہیے. تھوڑا جی سا نا یہ ایکسپلین کریے گا کہ دیکھیں ہم لوگ جیسے ہم عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم لوگ ہی بیٹھی ہوئی ہیں، یا چلے مرد بھی ہیں، تو اس میں جو ہے جی سیونگ سرٹیفکیٹ جیسے ہوتا ہے نا، سیونگز اکاؤنٹ کھولنا یا نیشنل سیونگ ہاں سرٹیفکیٹ، اور اس طرح کی بہت چیزیں جو ہم لوگ اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اگر بالکل ایکسپلین کر دیں حرام ہے. کہ ہاں یہ اس کا کہ بالکل حرام ہے کہ جب کسی بھی پیسے کے اوپر ایک فکسڈ انکم جو بھی ہے تو وہ چیز بالکل ہمارے لیے حرام ہوتی ہے. یہ جب آپ کسی بزنس میں کوئی پیسہ لگائیں جو کہ آپ کے بزنس کے ساتھ کسی کے بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، اس کو لاس ہوگا تو آپ کو لاس ہوگا، اس کو فائدہ ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہے، دین اٹ از الاؤڈ، تو وہ سود نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی مطلب آپ نے کسی کے ساتھ بھی بزنس کیا اور پھر وہ دے رہا ہے، تو اسی طرح اگر بینک بھی کوئی آپ کو بزنس میں آپ کو شامل کر رہا ہے کہ ہم یہ پرچیز کر رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں، آپ کو بتا کے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ کیونکہ اکثر بینکوں میں شراب اور ان سب کا بھی کام ہوتا ہے، گیملنگ کا اور سب کچھ، تو اس لیے اپنے پیسے کو بہت بچا کے رکھنا چاہیے. اور یہ خاص کر فکس ڈپازٹ یہ بنا کے جو لوگ کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں حلال ہے، اپنی پینشن کا پیسہ بینک میں ڈال دیا اور منتھلی وی آر گیٹنگ دس منی نا، فکس منی، تو یہ ٹوٹلی حرام ہوتا ہے. تو اس چیز کو نہیں لینا چاہیے بالکل بھی. جہاں پہ کوئی اور فکس دنیا بات میں آ جائے کہ بھائی ہاں اتنے جی پرسنٹیج ہم آپ کو جو ہے دیں گے، جہاں پہ یہ کوئی بھی بات کرے نا، سننے میں تو اچھا لگتا ہے، دیکھیں پیسہ کس کو برا لگتا ہے، اور پھر انسان نا وہ کر لیتا ہے، ہم لوگ اپنے اوپر خود ہی سے نا بہانے بنا لیتے ہیں، اتنی مہنگائی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا تو معاف کر دے گا، اتنا ذرا سا ہی تو مل رہا ہے، تو یہ سب باتیں نہیں ورک کرتی نا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو ہمیں بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا. اللہ تعالیٰ مطلب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہوگا، بھوکے نہ مر جائیں، ایسے نہ ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ وہ ہمیں کھلائے پلائے گا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں خود سے اپنی طرف سے یہ بہانے بازیاں کر کے نا کہ ہم اپنے ہی بہتر کے لیے، بچوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ دیکھو آگے جب پیسہ نہیں ہوگا تو یہ تو اور گمراہ ہو جائیں گے. تو اتنے اتنے ریزنز ہم بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن وہ نہیں کچھ بھی کرنا نا، کہ جہاں پہ فکس ڈپازٹ فکس کی بات آ جائے نا کہ ہر مہینے صرف 15,000 مل رہا ہے، 10,000 کچھ بھی مل رہا ہے، تو بس آپ سمجھ جائیں گڑبڑ ہے. اگر فکس کی بات ہو رہی ہے نا تو، اور اگر پھر بھی یہ مسئلہ ظاہر ہے ذرا ڈیٹیلڈ مسئلہ ہے، تو کسی مفتی صاحب سے، کسی بھی مولوی صاحب سے سمجھیں، اور اس چیز کو نا بالکل ہلکا نہیں لیں کہ تھوڑا سا ہی تو مل رہا ہے اور ہم عورتوں کو ملتا ہی کیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں نا، تو ان کو بالکل نا یہاں کلیئر تک کرنے کہ کی ضرورت ہے. ایکسکیوز میں میرا پرسنل تجربہ ہے، تاج کمپنی کو میں نے جب جا کے آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، پرنٹنگ میں نے کمپنی کی ان بات کو کر رہی ہوں بولا نا، تھا، تاج پرنٹنگ کمپنی. تاج جو قرآن چھاپتے ہیں نا پاکستان میں، تاج کمپنی والے، جی جی بہت تو مشہور ان ہے. سے ہاں ان کو میں نے بولا تھا کہ آپ میں بینک نہیں رکھنا چاہتی کوئی بھی پیسہ، تو آپ میرے پیسے کو انویسٹ کریں قرآن کے اس میں، اس کی چھپائی میں، اور جو بھی آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس میں سے جو آپ ہمیں دیں گے پیسہ تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی اپنے پیسے کو جو کرتے ہیں تو ریئل میں آپ مانے تو وہ بھی وہی سود ہے. تو پھر میں نے کہا نہیں، پھر تو میں نہیں لوں گی، پھر تو میں جا کے فیز 8 میں ادھر پلاٹ لوں گی. انہوں نے کہا ارے وہاں ڈوب جائے گا آپ کا پلاٹ، لیکن وہ پلاٹ مت لیجیے، آپ یہیں لگا دیجیے. اس اور طرح یہ آپ دیکھیں بہت پہلے کھیل کی بنا بات ہے نا، رکھا ہے. یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، میرے یہ خیال سے بہت کافی سالوں. یہ بات ہے 87 کی بات ہے. دیکھیں ذرا اس قرآن زمانے پرنٹنگ کی میں نے کمپنی ہے، اور یعنی آپ سچے قرآن بھی چھاپا جا رہا ہے، تو وہ بھی انہوں نے کہا میں اندر کے آپ کو بات صاف ریئل بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ بہت سیریسلی پوچھ رہی ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی یہ جو آپ کو پیسے ملیں گے یہ سود ہے. تو مجھے اتنا افسوس ہوا تھا اس بات پہ، اتنا سخت افسوس کہ انسان پھر کہاں لگائے پیسے.
نہ بینک میں نہیں رکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو سوائے اس کے کہ پلاٹ وغیرہ لے تو وہ حق حلال کا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے ایک پراپرٹی لی، وہ اپنا ٹائم پہ بڑھ جائے گا، دین اٹس اوکے، ادروائز انویسٹمنٹ بھی آپ بہت بینک میں دیکھ بھال کہیں کے بھی رکھے۔ سچ میں پھونک پھونک کے قدم رکھے بھائی، واقعی میں نا ہر چیز کو نا اچھے سے انویسٹیگیٹ کرے، مفتی حضرات سے مولوی حضرات سے پوچھ کے پتہ کرے، پھر واقعی میں۔ اچھا آواز کٹ رہی ہے کیا؟ نہیں آتا نہیں۔ اچھا صحیح ہے، چلیں اچھا ابھی سیشن کا ٹائم بالکل اینڈ ہو چکا ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔